गुमराह एपिसोड 129। लाहौर पहुंचने के बाद मैंने आबी से पूछा, अब ये बता, रात के 12 बजे हम किधर निकले? हाँ, किस तरफ जाएं? किधर निकले कि तू रुस्वा ना हो? बड़ी बात कही है शायर ने। क्या ख्याल है तेरा? हीरा मंडी ना जा ठहरे? लानत भेज यार, कोई टैक्सी पकड़, हम अभी ढिल्लो साहब के यहाँ चलते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कुत्ते का बच्चा डॉक्टर धुम्मन वापस आया कि नहीं। उसके 2 आदमी वहाँ ढिल्लो साहब ने कैद में डाल रखे हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। उनसे हम इंतकाम ना ले सके तो समझो हमने कुछ किया ही नहीं। उनको तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए। आबी ने स्टेशन के बाहर खड़ी एक टैक्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा। टैक्सी में 2 आदमी बैठे थे। ये नई मुसीबत थी। चोरों डाकुओं से बचने के लिए लाहौर में भी यार लोग मुहाफिज के तौर पर दूसरा आदमी साथ रखने लगे थे। बिलखुसूस रात के वक्त वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने होकर फिरते थे। आबी कुछ और आगे बढ़ गया। वहाँ नई कारें टैक्सी स्टैंड से मिल जाती थीं और मुसाफिर के हमरा एक ही ड्राइवर बाहर निकलता था। आबी ने एक कार किराए पर ली और मुझे भी उसने अकबी सीट पर अपने साथ ही बिठा लिया। चल भाई, हमें पत्तौकी की तरफ ले चल, चौगोट की तरफ। ठीक है साहब, ड्राइवर ने अपनी महीन सी आवाज़ में कहा और आगे चल दिया। अगर मैं उन लोगों से इंतकाम ना ले सका तो इसका मुझे बेहद अफसोस रहेगा। वो जो कुछ कर रहे हैं वो नाकाबिले माफ़ी है। देख, अगर अब की बार आलिया हमें मिल गई तो तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? क्या करेगा तू आलिया को? बस मैं उसे चंद रातें अपने पास रखना चाहता हूँ। वो चीज़ ही ऐसी है यार, उस पर तो जान वारी जा सकती है। आबी ने उसके तसव्वुर में डूबते हुए कहा। वो ठीक कहता था। वो बड़ी रूह अफ़ज़ा चीज़ थी और उस पर आदमी अपना सब कुछ निसार करके भी समझता था कि उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये मेरा वादा है कि हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। आबी खुश हो गया। तेरी बड़ी मेहरबानी यार। जब हम चौकोट पहुंचे तो रात का 1:30 बज रहा था और हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। हमने दस्तक दी तो ढिल्लो साहब का गनमैन डिंगा बाहर निकला और हमें पहचान कर बोला, हशके भाई, ये तो आप हैं गोया। क्या हाल है आपके? अंदर आ जाएं। बरकत तो सो चुका है, उसे जगा दे यार और कहीं हमारे ठहरने का बंदोबस्त कर, बहुत थके हुए हैं हम। मैंने उसके पीछे उस ऊंची लंबी सी ड्योढ़ी के अंदर कदम रख दिया। वहाँ ढिल्लो साहब के कई मुलाजिम लेटे हुए थे। डिंगे ने अपने एक साथी को नींद से जगाया और बोला, जा ज़रा बरकत को बुलाकर इधर ला, इनके लिए जगह का इंतज़ाम करना है। इनको तो मैं जानता हूँ, ढिल्लो साहब के दोस्त हैं। इनको ले जाकर मेहमान खाने में सुला दो, खुद चले जाओ इनके साथ। अच्छा भाई, ठीक है, आए जनाब, मैं आपको कमरे में पहुँचा देता हूँ। ये कहकर वो हमारे साथ मेहमान खाने की तरफ चल दिया। अभी हम बरामदे में ही थे कि मैंने डिंगे से पूछा, ढिल्लो साहब का क्या हाल है डिंगे? सुना था कि वो कुछ बीमार थे। आपको नहीं पता? ढिल्लो साहब का कुछ अता पता नहीं मिल रहा। बद्री भी उनके साथ गायब है। उनको किसी ने अस्पताल से अगवा कर लिया था। नहीं यार, कि कैसे हो सकता है? उस खबर को सुनकर मेरा वजूद थरथरा उठा। दुश्मनों का वार आखिर चली गया था। वो ढिल्लो साहब को उनकी तमाम तर औरंगजेबी समेत उठाकर ले गए थे। शायद रहमत अली के वारिस उठ खड़े हुए थे। उन्हें भी मालूम होगा कि ढिल्लो साहब रहमत अली के खिलाफ क्या कुछ करते रहे हैं। मुझे अफसोस है खान जी, 15 दिन हो गए हैं, ढिल्लो साहब का कोई पता नहीं चल सका। और उधर वो विलायत अली बंधा पड़ा था, उसका मैनेजर ताजवर और रशीद भी यहाँ ही थे। उनका तो मुझे इल्म नहीं है। अब सारा इंतज़ाम बेगम साहब के हाथ में है। अंदर आ जा यार, इत्मीनान से बात करते हैं। ये तो बड़ी ही बुरी खबर सुनाई है तूने। मैं उसे खींचकर मेहमान खाने के अंदर ले गया। उसे कुर्सी पर बिठाकर मैंने तफसील पूछी तो वो बोला, समझ में नहीं आता खान जी कि ये हुआ कैसे है। वो अस्पताल में थे, उनके सीने में गोली लगी थी और उन दिनों वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके थे। अस्पताल से उन्हें 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली थी कि एक सुबह खबर मिली कि जिस कमरे में वो ठहरे थे वो खाली ढंडार पड़ा था। बद्री भी उनके साथ होता था, वो भी गायब था। हमारी तो बाव फड़क गई, पागल हो गए हम। पुलिस को इत्तला दी गई मगर वो भी कुछ ना कर सके। आज फिर डीएसपी डोगर साहब यहाँ आए हुए थे, उनकी भी कुछ समझ में नहीं आता था। वो रहमत अली सोदरा में मर गया था ना। पुलिस का ख्याल है कि ये काम शायद उसके लवाकिन ने किया है, मगर ये काम उनका मालूम नहीं होता। ज़रा बरकत को जगा दे, मुझे उससे कुछ पूछना है। जा, अभी चला जा। अभी हमारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। वो बोला, ये कैसे हो सकता है यार? वो बद्री भी भरोसे का आदमी था कि नहीं? उसका जो नक्शा तूने खींचा है उससे तो मैं सहम गया था। ऐसे आदमी को यहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी? हो सकता है कि ये काम उसी ने किया हो। वो बदमाश इस बात पर बज़िद था कि मैं कराची चला जाऊँ। मैं समझा वो अपनी कारगुजारी दिखाना चाहता है, मगर ये नहीं पता था कि अंदर से इतना गहरा आदमी है। मेरा ख्याल है ये काम उसी ने किया है, मगर उस साले का अता बता भी तो मालूम नहीं होगा तुम्हें। जिस आदमी का हवाला उसने दिया था मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। हाँ, पता करना चाहिए,
کوئی یوں آدمی کو غائب کر دے تو ہر طرح صفے ماتم بچ جاتی ہے. بیگم صاحبہ بھی سخت پریشان ہوں گی. ہاں رونا تو یہی ہے. اب میں کس سے پتہ کروں؟ برکت آئے تو میں اس سے پوچھتا ہوں. چند منٹ بعد برکت ہمارے کمرے میں آ گیا. وہ گہری نیند میں تھا. وہ جھولتا جھالتا اندر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا. کیا حال ہے خان جی؟ ڈینگا اس کے ساتھ نہیں تھا. میں ٹھیک ہوں یار، پر یہ میں کیا خبر سن رہا ہوں؟ ڈھلو صاحب کو کہاں بھیج دیا تم نے؟ میں تو خود حیران ہوں خان جی، اتنا بڑا آدمی اور یوں کتوں کے ہاتھ آ جائے. پولیس بھی اب تک کچھ نہیں کر سکی ہے. تمہیں معلوم ہے وہ ولایت علی بھی یہاں تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ تو ادھر ہی ہے. ان کے بارے میں ہم سے کسی نے نہیں پوچھا. بھنگ پی پی کر ان کا تو برا حال ہو گیا ہے. چلو ذرا مجھے ان سے ملوا دو. حالات یوں خراب ہو جائیں گے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. چلیں میں آپ کو ان سے ملوا دیتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اپنی بندوق سنبھالتے ہوئے اٹھا اور ہمیں ساتھ لے کر حویلی کے عقبی حصے کی طرف چل دیا. ڈھلو صاحب کے اس تہخانے کا راستہ اسے اچھی طرح معلوم تھا. وہ ہمیں بڑی دیوار کے ساتھ ساتھ چلاتا ہوا آگے بڑھا. کچھ ہی دیر بعد ہم تہخانے کے دروازے پر جا پہنچے. چابی اس کے ہاتھ میں تھی. بتی جلا کر وہ بولا، ان کو ہم نے زنجیر ڈال دی تھی، کھانا ان کو میں ہی پہنچاتا ہوں. حویلی میں بدری کے اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ ادھر بند ہیں. ایک جمعدار البتہ یہاں روزانہ آتا ہے. تالا کھول کر اس نے تہخانے کی بتی جلائی تو ہمیں اس کے اندر بنے ایک آہنی پنجرے جیسے کمرے میں وہ 3 آدمی نظر آئے. مگر وہ آدمی کا بس ہیولا ہی نظر آتے تھے. ان کے کپڑے میلے چیکٹ ہو رہے تھے، بال الجھے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، جسم ان کے ڈھانچے بن چکے تھے. ان چند دنوں میں ان کی کایا پلٹ ہو چکی تھی. ولایت علی تو بالکل ہی مسمار ہو چکا تھا. واقعی بھنگ کے نشے نے ان کو اور زیادہ پاگل کر رکھا تھا. اور برکت انہیں صبح دوپہر شام ایک ایک پیالہ گھول کر زبردستی پلاتا تھا. جب ہم اندر پہنچے تو ان کے جسموں سے عجیب سی بدبو اٹھ رہی تھی. انہیں نہانے کی سخت ضرورت، مگر اس کا وہاں کوئی بندوبست نہیں تھا. ان کو چھوڑ دو برکت، ورنہ یہ مر جائیں گے. آبی نے ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا، یہ تو ڈھلو صاحب کا حکم ہے جناب، ان کو وہی آ کر چھوڑ سکتے ہیں. نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہمیں تو کیا کسی کو بھی نہیں پہچان پاتے. بھنگ نے ان کا برا حال کر رکھا ہے. یہ بھی ڈھلو صاحب کا حکم ہے. آپ تو اس دن ان کے ساتھ ہی تھے نا. ان کو چھوڑ دو برکت، میری وجہ سے ان پر یہ مصیبت آن پڑی ہے. انہیں کئی دن اسپتال میں رہنا پڑے گا، جب کہیں جا کر یہ تندرست ہوں گے. میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتا، البتہ ان کا کھانا درست کر کے ان کو بھنگ پلانا بند کر دیتا ہوں. نئے کپڑے لا کر میں ان کو نہلا دھلا کر پہنوا دیتا ہوں. ہاں اتنا ضرور کر دو، ورنہ یہ بے موت مارے جائیں گے. بس ٹھیک ہے، صبح سے میں ان کا نیا انتظام کرا دوں گا، آپ بے فکر رہیں. یہی بہتر ہے برکت، آدمی کو اتنی سزا دو جتنی وہ برداشت کر سکے. ڈھلو صاحب ایسے لوگوں کو بعد میں ایک دوا بھی دیا کرتے تھے، وہ بھی میں نے لا دوں گا. میرے پاس گولیاں موجود ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے دشمن تو ہیں مگر اتنے ذلیل بھی نہیں ہیں. ان کو آدمی کے جامے میں تو رہنے دو. اس جمعدار کا نام کیا ہے؟ نعمت. وہی ان کا بندوبست کرے گا. نلکا بھی یہاں موجود ہے. برکت نے اپنی ناک پر کپڑا رکھتے ہوئے کہا. اسے بھی وہ بدبو بہت پریشان کر گئی تھی. ہم فوراً ہی وہاں سے باہر نکل آئے. پھر ہم مہمان خانے میں آ گئے. حویلی کا وہ ماحول مجھے بے حد افسردہ اور ویران نظر آتا تھا. مالک گھر پر نہیں تھا تو وہاں کی ہر شے اجڑی اجڑی نظر آتی تھی. برکت کو ہم نے اسی وقت واپس کر دیا اور خود بستروں پر لیٹ گئے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. صبح اٹھ کر ہم نے برکت کو خدا حافظ کہا اور ڈھلو صاحب کی حویلی سے باہر نکل آئے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انہیں اسپتال سے کس نے اغوا کر لیا ہے. وہ ہمارے محسن تھے اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ ان پر حملہ ہمارے ہی کسی دشمن نے کیا تھا. مگر سوال یہ اٹھتا تھا کہ وہ دشمن کون ہے. ایک خیال یہ ہو سکتا تھا کہ بدری ہمارے امرتسری دوستوں کا بھیجا ہوا آدمی ہو اور موقع ملتے ڈھلو صاحب کو لے اڑا ہو، مگر اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں تھا. چوگوٹ سے نکل کر ہم بڑی سڑک پر پہنچے اور بس میں بیٹھ کر سیدھے لاہور جا پہنچے. سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے نیا لباس خریدا. 3 جوڑے شلوار قمیص کے اور ضرورت کی کچھ اور چیزیں لے کر ہم انارکلی سے نکلے اور شالمی دروازے کے اندر ایک ہوٹل میں جا ٹھہرے. قدم قدم پر ہمیں زبردست احتیاط کی ضرورت تھی. ہمیں معلوم تھا کہ وہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے. موقع ملتے ہی پولیس ہمیں بڑے گھر پہنچا دے گی. آبی نے راستے میں اخبار خرید لیا تھا. وہ ہم نے ہوٹل کے کمرے میں بند ہو کر کھولا تو اس میں بس کے لوٹنے کا قصہ شہ سرخیوں میں درج تھا. پولیس کا خیال تھا کہ ڈاکوؤں نے ان دونوں آدمیوں کی مزاحمت پر انہیں قتل کر دیا تھا. پھر وہ سواریوں سے نقد رقم لے کر بس سے اتر گئے تھے. کنڈکٹر اور ڈرائیور کی تصویریں بھی چھپی تھیں. آبی نے خبر پڑھ کر اخبار الگ پھینک دیا. یہ اچھا ہے کہ انہوں نے بس کے لوٹنے کی خبر دے دی. کسی کو ان کے قتل کا علم نہیں ہے اور یہی ہم چاہتے تھے. ہاں یار، لعنت بھیج اس خبر پر. کھانا کھا کر ابھی اسپتال چلتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈھلو صاحب پر حملہ کس نے کیا تھا. ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے جیلانی. پولیس بھی وہاں موجود ہوگی. اگرچہ اس واقعے کو بہت دن گزر چکے ہیں مگر وہ لوگ ابھی تک بو سونگتے پھر رہے ہوں گے.
تو پھر کیا کریں؟ ڈھلو صاحب تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے ابھی. تو چل پھر وہاں تک ہو ہی آتے ہیں. یہ ساری رقم ایک ہی بریف کیس میں بند کر کے بینک میں رکھ دے. اس کو ساتھ لے کر جانا اچھا نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, تم 50,000 روپے اپنے پاس رکھ لو. میں نے دونوں بریف کیس کھول کر رقم ایک میں بند کی اور پھر ناشتہ کر کے ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے. کمرہ ہم نے 2 دن کے لیے مخصوص کرا لیا تھا اور ہمیں امید تھی کہ ہم وہاں واپس ضرور آئیں گے. ہوٹل سے نکل کر ہم بینک پہنچے اور فالتو رقم میں نے اپنے حساب میں جمع کروا دی. اسپتال کا وہ کمرہ مجھے یاد تھا جس میں ڈھلو صاحب کو رکھا گیا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو یہ احساس مجھے بری طرح ڈس رہا تھا کہ ہم جان بوجھ کر پولیس کی نظر میں آ گئے ہیں. وہ لوگ سفید کپڑوں میں وہاں موجود تھے. آبی, میرا خیال ہے ہم نے یہاں آ کر سخت غلطی کی ہے. میں نے ایک جگہ رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں, تیرا حلیہ بھی بہت بدل چکا ہے اور میں تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہوں. میرا خیال ہے کسی جمعدار سے بات کرو, وہ جو ان کے کمرے کی صفائی کیا کرتا تھا. ہاں, یہ بہتر رہے گا. اگر کوئی ڈاکٹر ہمارا یار بن جائے تو معاملہ زیادہ آسان ہو سکتا ہے. عین اس وقت ایک نٹکھٹ سی نرس آبی کے سامنے سے گزری. اس کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی. اس کی رفتار کچھ ایسی دل فریب تھی کہ آبی اس کو بس دیکھتا ہی رہ گیا. ابھی وہ چند ہی قدم دور گئی ہوگی کہ آبی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور بولا, سسٹر پلیز آپ ہماری کچھ مدد کر سکتی ہیں. وہ رکی اور دواؤں کی ٹرے ہاتھوں میں سنبھالتی ہوئی بولی, جی فرمائیے, کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے سسٹر کہ یہاں پہ ہمارے ایک عزیز داخل تھے, ڈھلو صاحب. وہ میرے انکل ہیں مگر ان کا کمرہ نہیں مل رہا. ہم کراچی سے آئے ہیں. بڑی دیر بعد ہمیں کل ہی پتہ چلا کہ وہ یہاں داخل ہیں. ڈھلو صاحب؟ ارے آپ کو نہیں پتا؟ ان کے ساتھ بڑا اسکینڈل ہو گیا ہے. انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. نہیں, کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کمرے میں آ جائیں, جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی. بڑی مہربانی آپ کی. چلیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. سو نائس آف یو. آجا خان صاحب, ہم ان کے کمرے میں چلتے ہیں. وہ بل کھا کر آگے بڑھی اور 2 رویا بنے کمروں کے آخری میں پہنچ کر وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. وہ کمرہ اسی کا تھا. بیٹھے جناب. ویسے یہ بیان میں بار بار پولیس کو دے چکی ہوں, مگر چونکہ وہ آپ کے انکل تھے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ساری باتیں آپ کو بتا دوں. ہم اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے. درمیان میں اس کی دواؤں سے اٹی میز پڑی تھی. اف یو ڈونٹ مائنڈ, اس نے میز کی دراز میں سے سگریٹ نکال لیا. یہ اچھی بات تو نہیں, بس عادت پڑ گئی ہے. کوئی بات نہیں, ہم بھی فرق نہیں کرتے, بس 2 سگریٹ سلگا کر پی لیتے ہیں. آبی نے اپنی جیب سے 2 سگریٹ نکال لیے اور انہیں جلا کر ایک مجھے تھمایا. آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم پر اتنی توجہ دی. نہیں, یہ میرا فرض تھا. نام کیا ہے آپ کا؟ جی مجھے SDMM پیرزادہ کہتے ہیں اور یہ ہاشم خان ہے. ہم ایک عرصے سے کراچی میں رہ رہے ہیں. کل ہی پتہ چلا کہ وہ یہاں داخل ہیں. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہاں آ گئے, مگر اب آپ کچھ اور ہی بتا رہی ہیں. جی ہاں, بہت برا ہوا ڈھلو صاحب کے ساتھ. یوں غائب ہو جانا ہمارے لیے تو مصیبت بن گیا تھا ان کا. وہ بیمار تھے, کسی نے انہیں گولی مار دی تھی. علاج تو ان کا ٹھیک ہی ہو رہا تھا اور وہ صحت یاب بھی ہو چکے تھے, مگر پھر ایک صبح پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے خبر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی. نہیں, اسپتال کے جمعدار سیموئل نے یہ خبر دی تھی. وہ صبح صبح ان کے کمرے میں جاتا تھا. اس نے دیکھا کہ ان کا بستر ادھڑا ہوا ہے, چادر کہیں تھی اور فوم کا گدا زمین پر پڑا تھا. لگتا تھا کمرے میں بڑی ڈھینگا مشتی ہوئی ہے. دوائیں بھی الٹی پڑی تھیں اور ان کی تمام چیزیں وہاں سے غائب تھیں. جب اس نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سیدھے ان کے کمرے میں جا پہنچی. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. کمرے کی حالت بہت ابتر تھی اور ان کا ملازم بدری بھی وہاں نہیں تھا. ان کی کار بھی موجود نہیں تھی, حالانکہ وہ کار ان کا ملازم برقی چلایا کرتا تھا. ڈھلو صاحب کے ساتھ برقی بھی غائب تھا اور بدری بھی. اچھا, ان کا ڈرائیور برقی بھی غائب ہے. یہ تو بہت برا ہوا. ہاں جی, میں نے ڈاکٹر کو اطلاع کر دی. پولیس آ گئی, بڑی چھان بین ہوئی, مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا. اسی دن مجھے کمرے کی صفائی کرنے والا دوسرا جمعدار وکٹر ملا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ برآمدے کی صفائی میں مصروف تھا کہ اسے وہاں سے رات 1 بجے 2 آدمی ڈھلو صاحب کو لے کر کمرے سے باہر آتے نظر آئے. ڈھلو صاحب بے ہوش ہو رہے تھے اور ان لوگوں نے انہیں اسٹریچر پر ڈال رکھا تھا. وہ سمجھا کہ ان کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے, اس لیے اس نے کچھ خیال نہیں کیا. اسے کیا پتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے. وہ دونوں آدمی ڈھلو صاحب کو لے کر آپریشن تھیٹر کی طرف نکلے اور پھر اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے. جمعدار وکٹر نے تو ان آدمیوں کو اچھی طرح دیکھا ہوگا نا؟ ہاں, مگر ان کی شکلوں سے یاد نہیں ہے. اسپتال میں وردی والے تمام لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, ان میں سے کسی کو پہچان لینا مشکل ہی ہوتا ہے. وکٹر سمجھا کہ اسپتال ہی کے لوگ ہیں وہ, مگر آپریشن تھیٹر کو جو راستہ جاتا ہے وہی باہر بھی نکلتا ہے. وہ ڈھلو صاحب کو لے کر سیدھے کار تک پہنچے اور وہیں سے انہیں لے کر باہر نکل گئے. وہ لوگ اسٹریچر لے کر واپس تو آئے ہوں گے؟ نہیں, یہ بات وکٹر کو معلوم نہیں ہو سکی, مگر اب اس کا خیال ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بدری کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور دوسرا آدمی اس کا خیال ہے کہ اسی اسپتال کا ملازم ہے. اس کو پہچان نہیں سکا وہ؟ نہیں, اس بارے میں وہ بالکل خاموش ہے. میں نے اس سے 12 پوچھا مگر وہ کچھ نہیں کہتا.
اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا وہم ہو، کسی خاص آدمی کی وہ نشاندہی نہیں کر سکا۔ ڈھیلا سا آدمی ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب کہاں ہوگا وہ؟ شام کو وہ یہاں آئے گا، اس کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے۔ میں نے تو آپ کو چائے بھی نہیں پوچھی۔ آئی ایم سوری، کینٹین سے ابھی منگوا لیتی ہوں۔ جی نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سسٹر، یہی کیا کم احسان ہے آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنی تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اشرفی ہے۔ عجیب سا نام ہے، مگر ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہمیں۔ سچ پوچھیں تو میں آپ کو دیکھتے ہی آپ کا گرویدہ ہو گیا تھا، اسی لیے اتنی جرت سے میں نے آپ کو بلا بھی لیا۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ آبی نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ وہ بلا شبہ بڑی حسین لڑکی تھی، ایک اس کا ذرا رنگ سانولا نہ ہوتا تو وہ قیامت مچا دیتی۔ جی نہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے آپ چائے منگوا ہی لیں، پیسے ہم دے دیں گے۔ آبی نے بلا تکلف اپنا بریف کیس اس کے سامنے کھول دیا۔ اس میں ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ارے باپ رے، اتنے نوٹ لیے پھرتے ہیں آپ؟ ایسے ہی کسی جگہ ضرورت پڑ سکتی ہے مس اشرفی، ہم سفر میں ہیں نا۔ یہ کہہ کر آبی نے 50 کا نوٹ الگ کیا۔ کسی سے کہیں وہ کچھ پھل اور چائے لے آئے، ہم نے خرچ لیے یا آپ نے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے بریف کیس بند کر دیا۔ اشرفی نوٹ اٹھا کر اسی وقت باہر نکل گئی۔ جب وہ چند لمحوں بعد واپس آئی تو بولی، میں نے کارٹر کو بھیج دیا ہے، وہ ابھی چائے لے آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، وکٹر سے پولیس نے کچھ نہیں پوچھا؟ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ وہ بھروسے کا آدمی نہیں ہے، افیون بھی کھاتا ہے اور دماغ اس کا ویسے ہی آؤٹ رہتا ہے۔ مجھ سے البتہ وہ ساری باتیں کہہ لیتا ہے، میں اس کو 5-10 روپے دیتی رہتی ہوں، میرا کام وہ خوشی سے کر دیتا ہے۔ ہم اس سے ضرور ملیں گے۔ رہتا کہاں ہے وہ؟ اسپتال کے پیچھے سے کوارٹر ملا ہوا ہے، وہیں رہتا ہے۔ اس کی ایک بہن ہے، وہ بھی کسی کوٹھی میں کام کرتی ہے۔ چائے پی کر ہم وہیں نہ جا ملیں اس سے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے ضرور مل لیں، مگر خیر، آپ میرا نام بھی اسے بتا دیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا آپ نے۔ حیرت مجھے ہے کہ پولیس نے اس کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا۔ نہیں، بیان تو اس کا لیا تھا ان لوگوں نے، مگر اس پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اہم بات بتا دے۔ اتنے میں چائے آ گئی، کچھ بیکری کا سامان بھی موجود تھا۔ ہم نے اشرفی کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے پی اور وکٹر کا پتہ لے کر ہم اسی وقت باہر نکل آئے۔ یونائیٹڈ کرسچن اسپتال اپنے وجود میں ایک دنیا سموئے ہوئے ہے۔ ہم اس کی مختلف روشوں پر سے گزرتے ہوئے عقبی حصے میں جا پہنچے۔ وکٹر 7 نمبر کوارٹر میں رہتا تھا، پتہ میں اشرفی نے ٹھیک بتایا تھا۔ جب ہم نے اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ اندر ہی موجود تھا۔ دوسری دستک پر وہ باہر نکل آیا۔ روشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں، بڑی بڑی غلافی آنکھیں اس نے میچ رکھی تھیں۔ سانولے رنگ کا 30-32 سال کا وہ آدمی افیون کے چکر میں پڑ کر اپنی عمر سے کہیں زیادہ کا نظر آتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بولا، کیا بات ہے بھائی جی؟ یار، ہمیں مس اشرفی نے آپ کی طرف بھیجا ہے، ایک ضروری کام تھا آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر آ جائیں۔ اس نے قدرے توقف کیا، پھر دروازہ چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ ہم اندر پہنچے تو اس نے کنڈی چڑھا دی۔ ایک کمرے کا کوارٹر ہمارے سامنے کھلا پڑا تھا۔ اندر یوں ہی بے ہنگم سا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ غسل خانہ اور باورچی خانہ صحن کے کونے میں تھا۔ کوارٹر صاف ستھرا تھا، مگر اس کو وہ صاف نہیں رکھتے تھے۔ اندر جا کر ہم ایک ہی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وکٹر آ کر دروازے میں رک گیا۔ خیر تو ہے نا؟ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ہاں بھائی، خیر ہی ہے۔ تم کن سوچوں میں پڑ گئے ہو؟ آؤ ادھر آ جاؤ، ہمیں تم سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے۔ وہ آ کر سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور ایک گھٹیا قسم کا سگریٹ سلگا کر دھوئے کے مرغولے بنانے لگا۔ تو بات کریں نا، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ اس کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔ اسے ہماری وہ بے جا مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ بات یہ ہے وکٹر کہ جس رات ڈھلو صاحب اسپتال سے اغوا ہوئے تم اس وقت برآمدے میں جھاڑو دے رہے تھے، یہی بات ہے نا؟ آبی کی یہ بات سن کر اس کی آنکھ ایک دم کھلنے لگی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جی آگے فرمائیے۔ اور ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 2 آدمی کون تھے جنہوں نے اسٹریچر کو اٹھا رکھا تھا؟ میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں، ایک تو ان کا اپنا ملازم بدری تھا، مگر دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور میں اسے دوبارہ دیکھ کر پہچان نہیں سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی وکٹر، تم اتنے سمجھدار آدمی ہو۔ اسپتال سے ایک آدمی اغوا ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو ہمیں بتا دو۔ ڈھلو صاحب ہمارے انکل ہیں اور ان کے بارے میں ہماری تشویش بالکل فطری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو اس سے زیادہ کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ صاف ستھرے لہجے میں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کرتا تھا۔ ہمیں اس نے لاجواب کر دیا، مگر ہم یوں اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔
ہم جانتے ہیں وکٹر، تم اکثر نشے میں رہتے ہو، تمہاری یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہوگی، مگر ہماری مدد کرو دوست، یہ معاملہ یوں ہی نہیں پھینکا جا سکتا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا، پائنتی کی طرف، مگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ایک کرسی جھاڑ پہنچ کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ اس پر بیٹھیں جناب، جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا، وہ اس سے آگے کی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ آبی نے مجھے آنکھ ماری کہ میں بالکل خاموش رہوں۔ پھر وہ وکٹر سے بولا، یار یہ کوارٹر تو بہت اچھا ملا ہے تمہیں، مگر سامان تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کروں، غریب آدمی ہوں، سامان کہاں سے آ سکتا ہے 300 روپلی میں؟ نشے پانی پر ہی بہت خرچ آ جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کوئی اور بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے یہاں؟ جی ہاں، میری بہن ہے سلومی، وہ محنت مزدوری کرتی ہے، گلبرگ کی کسی کوٹھی میں جاتی ہے، وہ 100-150 وہ بھی لے آتی ہوگی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وکٹر کو کچھ پیسے دے دیں خان جی، یہ بھی غریب آدمی ہے۔ ہاں ہاں دے دیں، ان کو 500 روپے دے دیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسپتال کے کوارٹر نمبر 7 کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ مس اشرفی نے ہمیں صحیح آدمی کا پتہ بتا دیا تھا، مگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ضرورت اس کے چہرے سے ہی آیا تھی، مگر وہ 500 روپے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ لے لو بھائی، رکھ لو، ہمیں معلوم ہے کہ تم ضرورت مند آدمی ہو، آبی نے بڑے رسان سے کہا اور خود اس کے پاس جا بیٹھا۔ ہمیں بتاؤ وکٹر مسیح لاول مسیح کہ ہوا کیا تھا؟ تیرے نخرے ہم زیادہ دیر تک نہیں سہ سکتے۔ ہٹاؤ یہ نوٹ، پیچھے ہٹاؤ یار، یہ اس طرح سیدھا نہیں ہوگا۔ آبی نے اپنا خنجر اس کی پسلی میں دھساتے ہوئے کہا، بتاؤ وہ دوسرا آدمی کون تھا جس نے ڈھلو صاحب کو برآمدے میں سے گزارا تھا؟ وکٹر کی آنکھیں بند ہونے لگی، میرا خیال ہے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ یسوع مسیح میری مدد کر۔ او بک نہیں ہوئے، وہ تیرے جیسے چوڑے کی کیا مدد کرے گا؟ تو لمبی رشوت لے کر منہ بند کر کے بیٹھا ہے، مگر ہم تو تیرا ستیاناش مار دیں گے۔ یہ دروازہ بند کر دو، لا رسی، میں اس کو باندھ کر ماروں گا۔ آبی ایک دم تیش میں آ گیا، اسے معلوم تھا کہ ایسوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ وکٹر کچھ زیادہ ہی گھننا تھا، سالہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ میری مدد کر یسوع مسیح، میں بالکل بے قصور ہوں۔ چل تیرے یسوع مسیح کو ہم بھی آواز دیتے ہیں، اے جیسس کرائسٹ اس کا ابھی بیڑا غرق کر دے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آبی نے اب کی بار اس کی پسلی چھیل کے رکھ دی، ایک لمبی لکیر دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہونے لگی۔ اس نے وکٹر کو یاد دلا دیا تھا کہ خنجر آگے بھی دھنس سکتا ہے۔ زخم دیکھ کر وکٹر کے پران چھوٹ گئے۔ وہ بولا، میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ او مائی گاڈ، کتنے ظالم ہو تم، مجھے کس بات کی سزا دیتے ہو؟ وہ کمپاؤنڈر فیلڈن تھا جس نے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر اس بیمار کو سہارا دے رکھا تھا۔ اتنی سی بات تھی جسے تم خواہ لو اسٹوری بنا رہے تھے۔ فیلڈن کا نام لینے میں کیا حرج تھا بھلا؟ وہ تو اپن کا بھائی بندے نکلا، سالہ فیلڈن۔ آبی نے خنجر نیفے میں ڈستے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ اس نے کہاں سے اڑایا تھا، باورچی خانے کی چھری جیسا نظر آتا تھا مجھے۔ تم اس کا نام بتاتے کیوں نہیں تھے؟ میں نے وکٹر کو پلنگ سے اٹھا کر اس کی پسلی کے زخم پر فرش کی بھربھری مٹی ڈالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ نہ ڈالو، مجھے کیوں تباہ کرتے ہو، یہ تو زخم بڑھا دے گی، وہ پاؤڈر لے لو۔ اس نے فوراً ہی مٹی کو ہاتھ مار کر جھاڑ دیا، مگر اس کا کچھ حصہ تو وہاں لگ ہی چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا تجھے، یہ بڑی شافی مٹی ہے۔ میں نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ بالکل ہونق نظر آتا تھا۔ ہاں، اور یہ شخص ولی ہے جس نے یہ مٹی تجھے بخشی ہے۔ آبی نے اسے پھر سے پلنگ پر ڈال دیا۔ وہ بیچارہ روحان سا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس کے ہاتھ سے راز بھی گیا، اور اب وہ 500 روپے بھی اسے نکلتے نظر آ رہے تھے۔ یہ لو، یہ 500 روپے ہم پھر بھی تمہیں دے رہے ہیں، یہ رکھ لو۔ وہ فیلڈن کہاں ہوگا اب؟ وہ اندر کاؤنٹر پر بیٹھا ہوگا، مگر آپ میرا نام نہیں لیں گے، وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ کتنے پیسے دیے تھے اس نے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں، ایک دن دوائیں اس نے مجھے ڈھیر ساری دی کہ یہ میرے کام آئیں گی، وہ میں نے 35 روپے میں بیچ لی اور بس۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر پاؤڈر زخم پر ڈالتے ہوئے کہا، ایسے ہی لکیر سے کھنچ گئی تھی اس کی جلد پر وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا دم آخر آ گیا ہے اور اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو یاد کر رہا تھا، جیسے وہ اس کے لیے بار بار آسمان سے اتر کر نیچے آتے رہیں گے۔ آبی نے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ چلو چھنکنے، تم ابھی ادھر ہی رہو، اگر فیلڈن کو تم نے بتا دیا تو وہ بدک جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں جناب، بالکل سمجھ گیا ہوں، یہ نقد مال اس بات کا گواہ ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ میں دبی رقم اونچی کر کے کہا۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ آبی کا خیال تھا کہ ہم نے رقم خواہ ضائع کر دی، اس کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ نہیں یار، غریب آدمی ہے، اس کا کچھ انعام تو بنتا ہی ہے،
مگر مجھے تو ڈھلو صاحب کے ساتھ کسی لمبے گھپلے کا اندیشہ نظر آتا ہے آبی. یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. خدا ہی خیر کرے. میرے لیے اس نے بڑی جان قربان کی ہے. ہاں لگتا تو مجھے بھی یہی ہے. پتہ نہیں اب وہ فیلڈن کیا بکواس کرے. خدا ہی خیر کرے. آؤ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اس سے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی. اوے لعنت بھیج ایسی سوچ پر. اس نے خامخواہ ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دی. ڈھلو بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ ہم سے بات کرتا تو ہم اس کو جواب بھی دیتے. آبی کے قدم تیز ہو گئے تھے. ہم ایک بار پھر اسپتال کی بڑی عمارت میں جا پہنچے. جب ہم ڈسپینسری میں داخل ہوئے تو ہمیں وہاں 3 آدمی کھڑے نظر آئے. وہ دواؤں کے مارے ہوئے لوگ طرح طرح کی بوتلیں، ٹیکے اور الا بلا اپنے گرد پھیلا کر بیٹھے تھے. میں دروازے میں رک گیا. آبی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہدف کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے. اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان میں فیلڈن کون ہے، مگر اس کے باوجود اس نے بڑے یقین کے ساتھ درمیان میں کھڑے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیلڈن صاحب. اس آدمی نے سر فوراً اوپر اٹھایا. جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آبی نے صحیح آدمی کو مخاطب کیا ہے. آنکھوں پر اس نے اینک لگا رکھی تھی اور اسپتال کی وردی اس کو بہت سجتی تھی. رنگ اس کا اسپتال میں کام کرنے والے 50-50 قسم کے لوگوں جیسا تھا، جیسے آٹے میں سیاہی گھول دی گئی ہو. وہ ایک طرف سے آدھے انگریز تھے اور دوسری طرف سے آدھے ہندوستانی، اسی لیے وہ خود کو اینگلو انڈین کہلاتے تھے. جی ہاں، وہ دراصل وکٹر سخت بیمار ہے. میں وہیں سے آ رہا ہوں. آپ کو بلا رہا ہے وہ. اوہ وکٹر، وہ ہمارا جمعدار. کیا ہو گیا اسے؟ تم ذرا یہ بوتلیں سنبھالو ڈیوڈ، میں ابھی آتا ہوں. فیلڈن سب کام چھوڑ کر آبی کی طرف لپکا. کہاں ہے وہ؟ اپنے کوارٹر میں ہے بیچارہ. میں نے آپ کو اس کا پیغام دے دیا ہے. بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہے. یہ کہہ کر آبی برآمدے میں نکل آیا. مجھ سے اس نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی. فیلڈن دروازے سے نکل کر تیزی سے اسپتال کے عقبی حصے میں جا پہنچا. آبی اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا. جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، آبی نے مجھے ساتھ لیا اور تیز تیز قدموں سے کوارٹرز کی طرف جانے لگا. فیلڈن کی چال سے اضطراب ہویدا تھا، یوں جیسے وکٹر کی بیماری کی خبر نے اسے واقعی پریشان کر دیا ہو. پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی. کوئی گہرا راز تھا جو ان دونوں کو یکجا کیے ہوئے تھا. ابھی وہ کوارٹر تک نہیں پہنچا تھا کہ آبی روش کے ساتھ اگی ہوئی باڑ کے ساتھ چلتا ہوا ایک دم اس کے پاس جا پہنچا. پستول اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا. فیلڈن نے اس کے قدموں کی چاپ سنی تو اس کے پاؤں بندنے لگے. اس نے پلٹ کر آبی کو غور سے دیکھا. اینک کے اندر اس کی آنکھیں مجھے پھیلتی ہوئی نظر آئیں. چلے فیلڈن صاحب، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وکٹر زیادہ ہی بیمار ہے نا؟ مگر آپ کو اتنی تردد کی کیا ضرورت ہے؟ فیلڈن نے متذبذب لہجے میں کہا. آبی نے ابھی تک اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سامنے نہیں کیا تھا. چلے تو صحیح میرے بادشاہ، وکٹر کو شاید آپریشن کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر آبی نے فیلڈن کو بازو سے پکڑ کر گھما دیا اور پستول اس کے کوٹ کے اندر دے کر کمر سے لگا دیا. بہتر ہے کہ تم سیدھے سیدھے چلتے رہو. تم سے وکٹر کے کوارٹر میں بات کرنی ہوگی. آؤ خان جی. یہ کہہ کر وہ فیلڈن کو دھکیلتا ہوا وکٹر کے دروازے تک جا پہنچا. دروازہ ابھی تک کھلا تھا اور وکٹر اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو رہا تھا. میرا یہی خیال تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے فیلڈن کا پتہ پوچھنے والے کون لوگ ہیں.